कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। ना आपकी इतनी वर्थ है, आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। रजब भट्ट के अंदर न जाने कौन सा वो एक सिद्धू मूसेवाला की रूह है। वो हम देखते हैं कि जब कोई मीडिया पर्सन भी उनकी बात कर रहा होता है वगैरह इधर आ और फिर वो उनका एक अपना एक रूड सा एक बिहेवियर है, एक अंदाज है। जब आप अपने वो जवाब नहीं दे पा रहे तो आप वो चैलेंज कर रहे हैं कि आपका कैलिबर नहीं है और आपकी वर्थ नहीं है, और फिर उसका रिस्पॉन्स इसी तरह ही आता है हमारे मुआशरे में। ये आम सी बात है। रजब भट्ट जब कल अदालत में गया है तो ये बड़ा वही चौड़ा होकर गया, जो उसके चौड़ापन है ना, चौड़ा अंदाज है, वो जो उसका एरोगेंसी एंड रूड और जो इसके अंदर सिद्धू मूसेवाले की रूह, उस रूह के साथ गए हैं। रजब जब आप नमूदो नुमाइश कर रहे होंगे अपनी गाड़ियों की तो याद रखें ये वो मुल्क है जहां पर 4 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब आपकी शादी थी, आपकी शादी के ऊपर जिस तरह आप पैसे फेंक रहे थे आप नहीं जानते। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जिनको स्कूल के अंदर होना चाहिए था वो स्कूलों में नहीं है। ये पैसे किसी और जगह लग सकते हैं। आप जब अपनी गाड़ियां दिखाएंगे, अपने बंगले दिखाएंगे, अपना लैविश लाइफस्टाइल दिखाएंगे, अपनी शादी ऐसे ही दिखाएंगे जैसे आप मुकेश अंबानी के बेटे होते हैं। थप्पड़ बेसिकली ये एरोगेंसी को पड़े, उस रूड को पड़े, उस तकब्बुर को पड़े। आपने वहां पर एज ए सिटीजन क्या आपने बताना कि जी मैंने 2-4 साल में इतने करोड़ पैसे कमा रही हूं, और अब वो करोड़ आपने एहसान करना है, दुनिया को दिखाना है, पाकिस्तान को दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला जब कल सिटी कोर्ट में गए पेशी के मौका पर तो उनको वहां पर कुछ वकला की तरफ से वहां उनसे तलक कलामी हुई, हाथापाई हुई और फिर थप्पड़ मारे गए। ये खबर आपने तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देखी और इसमें तरह तरह की जो है वो बातें की गई। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सबसे बढ़कर ये सवाल है कि आखिर रजब भट्ट को वहाँ पर जो कुछ वकला थे उन्होंने क्यों थप्पड़ मारे, और उन्होंने वो कहते हैं ना कि छुपा कर नहीं मारा, बल्कि वहाँ पर जो अब्दुल फतेह चांडियो थे उन्होंने वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में वो कह रहे थे मुहातब करके रजब भट्ट को कि अब आप माफ़ी मांग रहे हैं ना, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ जी इन्होंने माफ़ी मांग लिया। आखिर ये जो सारा थप्पड़ वाला सीन था इसके पसे पर्दा जो है वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से रजब भट्ट को जो है वो वहाँ पर कल थप्पड़ मारे गए। मैं यहाँ पर एक बात को जो है वो करेक्ट ज़रूर कर देता हूँ कि जो ये कहा जा रहा है कि जी वकला ने ये कर दिया और वकला ने वो कर दिया, हमारे यहाँ एक आम सी रवायत है और वो ये है कि अदालत के अंदर जब 2 फ़िरक़ैन होते हैं, ये दरअसल मसला 2 फ़िरक़ैन के दरमियान था, ये वकला के दरमियान और यूट्यूबर कम्युनिटी एंड वकला कम्युनिटी के दरमियान नहीं था मसला। जैसे कल से हम एक देख रहे हैं और मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है वो ये कहा जा रहा है वकला ये कर रहे हैं, तो ये मसला रजब भट्ट ने स्पेसिफिक वकला के बारे में कुछ बात की थी। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सुने फिर उसके ऊपर आगे एनालिसिस करते हैं। कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। वकील साहब, ना आपकी इतनी वर्थ है ना ही आपका इतना कैलिबर है। जनाब ये कह रहे हैं रजब भट्ट साहब। रजब भट्ट कह रहे हैं कि वकील साहब ना ही आपकी वर्थ है ना ही आपका कैलिबर है और ना ही आप मेरा कुछ ये कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। जब आप किसी को इस तरह चैलेंज करते हैं, याद रखें रजब भट्ट जो है इसके ऊपर बहुत संगीन नौयत के जो हैं वो इल्ज़ामात भी लगे हुए हैं, और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। वो इल्ज़ामात भी इसीलिए लगाए गए कि इनकी इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो बातें कर रहे हैं भाई ये दोबारा से आप ज़रा देखिए। मैंने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप जब आप किसी भी इंसान को चैलेंज करेंगे, ये मैं बिलखसूस रजब भट्ट से मुहातिब हूँ, नानीवाला से मुहातिब हूँ, ऐसे यूट्यूबर से मुहातिब हूँ जिनके अंदर एक एरोगेंसी है और उनके अंदर रजब भट्ट के अंदर न जाने कौन सा वो एक सिद्धू मूसेवाला की रूह है। वो हम देखते हैं कि जब कोई मीडिया पर्सन भी उनकी बात कर रहा होता है वगैरह इधर आ और फिर वो उनका एक अपना एक रूड सा एक बिहेवियर है, एक अंदाज है। हमें मसला अब ये जो इन्होंने जो इनका मसला था, ये मसला ये था कि ये कोई मैं पहले बात कर चुका हूँ कि यूट्यूबर कम्युनिटी, अब हम देख रहे हैं कि वो फ़लाँ यूट्यूबर जनाब वो भी कह रहा है ये बुरा हुआ है, फ़लाँ कह रहा है वो भी बुरा हुआ है, बहुत सारे कह रहे हैं जी बुरा हुआ है। भाई ये 2 फ़िरक़ैन के दरमियान मसला था, ये कोई यूट्यूबर कम्युनिटी और वकला कम्युनिटी के दरमियान मसला नहीं था। दूसरा, इस बात को मेक श्योर भी कर चुके हैं आमिर नवाज वड़ाई जो कि सदर कराची बार हैं। दूसरा, जब आप किसी वकील को या एक कम्युनिटी को, रजब भट्ट साहब को ये पता होना चाहिए कि आप तो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, आपको नहीं पता कम्युनिटी गाइडलाइन तो यूट्यूब की बुनियादी है। यानी आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं? नहीं करते।
نہیں کرتے, اسی لیے آپ کا چینل اتنا گرو ہوا. تو یہاں پر آپ ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو یہاں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی آپ کا اتنا کیلیبر ہے؟ یہ تو یعنی آپ کے اوپر الزامات ہیں سنگین نوعیت کے. رجب یہ سمجھیں, اور جب آپ اپنے وہ جواب نہیں دے پا رہے تو آپ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کا کیلیبر نہیں ہے اور آپ کی ورتھ نہیں ہے, اور پھر اس کا رسپانس اسی طرح ہی آتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ عام سی بات ہے, یہ عام سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے آپ روزانہ عدالت میں جائیں, آپ ویسے اپنے گھروں میں دیکھ لیں, اگر آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کی ورتھ نہیں ہے اور آپ کا کیلیبر نہیں ہے, اور پھر اس کا رسپانس اسی طرح آتا ہے. دوسری بات یہ ہے, میرا پاسپورٹ بلاک اور یہ اس کے بعد والی ویڈیو ہے. صحیح ہے نا, ابھی آپ معافی مانگ رہے نہیں یار بس آئندہ وہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہماری بات ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ آئندہ یہ نانی والا بھی ہمارے ساتھ ہے, آئندہ انشاءاللہ یہ نہیں کرے گا. یہ فتح چانڈیو صاحب نے پھر یہ ویڈیو بنائی اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آئندہ سے ایسا نہیں کرے گا. افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. خیر تھپڑ جو ہے وہ کسی طرح کی لڑائی جھگڑا تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی لیول پر, لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے, کیونکہ جب کل سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی تھپڑ مارے گئے اور تشدد کیا گیا اور عدالت کے ہاتھے میں کیا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا اور یہ وکلا, تو یہ مسئلہ جو ہے یہ انڈیویجول تھا. اب مسئلہ کیا تھا؟ دوسری بات یہ تھی کہ رجب بٹ جب کل عدالت میں گیا ہے تو یہ بڑا وہی چوڑا ہو کر گیا, جو اس کے چوڑا پن ہے نا, چوڑا انداز ہے, وہ جو اس کا ایروگینسی اینڈ روڈ اور جو اس کے اندر سدھو موسے والے کی روح, اس روح کے ساتھ گئے ہیں. کل جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت وکلا جو ہیں وہ زیادہ تر وکلا جو ہے وہ چھٹی پر تھے, اور آئی تھنک کل کوئی اس طرح کا ورکنگ کے حوالے سے بھی چھٹی تھی, تو اس وقت زیادہ وکلا تھے نہیں, بہت کم وکیل تھے. تو رجب کو چاہیے کہ جب وہ لاہور سے کراچی جا رہا ہے یا ایک دوسرے شہر جا رہا ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں سنگین نوعیت کے, اور اس کے دوران یہ بار بار جو ہے یہ ایک بیہیویئر اپنائے ہوئے ہے کہ جی آپ کی اتنی ورتھ نہیں ہے اور آپ کا اتنا کیلیبر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. اینڈ افسوسناک بات کیا ہے جو میں پہلے کرنے لگا کہ ہمارے دوست وہاں میاں علی اشفاق صاحب بھی تھے جو سینئر وکیل ہیں, جو وکیل تھے رجب کے ساتھ, اور اگر وہ نہ ہوتے تو یہ معاملہ جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ بگڑتا. یعنی کیا بگڑتا, بات تھپڑوں سے آگے تو نہ جاتی, تھپڑ ہی رہتے ہیں, لیکن بات کرنے کی یہاں پر یہ ہے. ایک تو مجھے مین اسٹریم میڈیا پر جب یہ پورا دن چلایا گیا تو افسوس اس بات پہ ہوا کہ کیا یہ ایشو تھا, یعنی نان ایشو کو ایک ایشو بنایا گیا. دو فرقین کی لڑائی یہ تو ہر چوک میں, ہر چوراہے میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں ہو رہی ہوتی ہے, ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہاں کیا تھا, ایک یوٹیوبر یعنی اس کی فالوئنگ تھی تو آپ سمجھیں کہ آپ کو ریٹنگ آئے گی. مین اسٹریم میڈیا نے یعنی کل کے ہی دن ایک بچہ کراچی کے اندر اسی سٹی کوڈ جہاں یہ واقعہ اس سے تھوڑی سی مسافت پر وہ بیچارہ گٹر کا ڈھکن نہیں تھا اور گر گیا, جس کی وجہ سے وہ جان سے گیا. وہ خبر اسی طرح جو ہے وہ سکرین ٹائم پہ نہیں آ سکی, آن ایئر ٹائم نہیں لے سکی, جو یہ دو فرقین کی لڑائی لے گی. تو ہمیں مین اسٹریم میڈیا کے لیے بھی یہ ہے کہ کیا ایسی چیزوں کو آپ نے پرائورٹی دینی ہے. پھر تو ہر 24 کروڑ میں سے جو ہے وہ لوگ ہر وقت 1 کروڑ تو لڑ ہی رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کی لڑائی آپ دکھاتے ہیں. دوسرا, رجب بٹ کو جو ہے وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے, جب آپ رجب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص نہ صرف رجب, وہ تمام لوگ جو میڈیا سے وابستہ ہیں, سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہماری طرح ویلاگس کرتے ہیں, ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لائف سٹائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب رجب بٹ ایسے وہ گاڑی سے کھینچے گا اور اپنی نمود و نمائش کر رہا ہوگا, رجب جب آپ نمود و نمائش کر رہے ہوں گے اپنی گاڑیوں کی, تو یاد رکھیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر 4 کروڑ سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کے پاس ٹوائلٹ جیسی بنیادی ضرورت نہیں ہے, تو آپ وہاں پر اپنا ایک بڑا لگژری لائف سٹائل دکھائیں گے. یہی تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پولیٹیشنز کے اوپر, سرکاری افسران کے اوپر, کہ ان کو نظر نہیں آتا. جب آپ اپنا یہ ایک بڑی لگژری لائف سٹائل شو کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس مینس کہ آپ دوسرے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں. آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی ہی جان لے لیتے ہیں, کیوں لے لیتے ہیں؟ جب آپ کی شادی تھی, آپ کی شادی کے اوپر جس طرح آپ پیسے پھینک رہے تھے, آپ نہیں جانتے کہ ہمارے کروڑوں بچے, تقریباً 2 کروڑ سے زائد بچے جن کو سکول کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ سکولوں میں نہیں ہیں. یہ پیسے کسی اور جگہ لگ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ہمارا انفلوئنس ہوتا ہے. ہم بات کرتے ہیں, ہم اوڑھتے ہیں, ہم پہنتے ہیں, لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں. تو ہم کیوں یہ سادہ شرٹ میں پہن کے آگے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں یہ ہم ٹی شرٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ویلاگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویلاگ کرنا ہے, آپ کریں. ہم یہ اپنی باڈی سے, لینگویج سے, اپنے پوسچر گیسچر سے ایک میسج کنوے کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. آپ جب اپنی گاڑیاں دکھائیں گے, اپنے بنگلے دکھائیں گے,
اپنا لیوش لائف سٹائل دکھائیں گے, اپنی شادی ایسے ہی دکھائیں گے جیسے ہم مکیش امبانی کے بیٹے ہوتے ہیں, تو آپ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے. یہ آپ لاہور کی DHA کی چکا چوندیوں سے نکل کر باہر چل کر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جو کل تھپڑ پڑے, جو تھپڑ بیسیکلی یہ ایروگنسی کو پڑے, اس روڈ کو پڑے, اس تکبر کو پڑے, اس غرور کو پڑے, یہ آپ کا مسئلہ اور ان وکلا کے درمیان, جو چند وکلا تھے ان کے درمیان تھا, اور انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی, اور اس پر مزید عامر نواز بڑھائے جو کہ کراچی بار کے صدر, انہوں نے بھی بتا دیا. لیکن اس پر آپ نے اسے ایک اپنی اصلاح کے طور پر لینا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے آپ سے بڑھ کر لوگ ہیں جو آپ سے بڑھ کر ایروگنٹ ہو سکتے ہیں, آپ سے زیادہ طاقتور ہیں, آپ سے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوگا, مال و دولت ہوگی, سب کچھ آپ سے زیادہ ہوگا, لیکن وہ اپنے پوسچر, میں آپ کو یہاں 20 لوگ گنوا سکتا ہوں کہ وہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ سے ہر چیز میں وہ بڑھ کر ہیں, مال و دولت, پاور, شہرت, سب کچھ, لیکن وہ یہ ایک آنکھ سے صرف اپنی لائف نہیں دیکھ رہے, نہ دنیا کو وہ اپنا کچھ دکھانا چاہتے ہیں. وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا پا رہے. آپ ذرا جائیں رجب, آپ نکلتے ہیں نا سٹی کورٹ سے نکلیں, آپ جائیں کراچی ایئرپورٹ سے سٹی کورٹ تک, سارے آپ کو روڈ کے اوپر یہ ہوم لیس پیپل نظر نہیں آتے, آپ کو بے گھر لوگ دکھائی نہیں دیتے, آپ کو مانگنے والے بچے دکھائی نہیں دیتے, آپ کو پنجاب بھر میں جو جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے. اور اگر آپ کو دکھائی دیتے ہیں, اگر آپ کو یہ غربت دکھائی دیتی ہے, اگر آپ روڈ پر جب اپنی لگژری گاڑی میں جا رہے ہوتے تو آپ کو بائک کے اوپر ایک فیملی جو میاں بیوی کے ساتھ 4 بچے بیٹھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ہے, یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے. یہ بندے خوشی کے ساتھ تو ہوم لیس نہیں ہے, روڈ کے اوپر رہ رہے, خوشی کے ساتھ جھونپڑی میں نہیں رہ رہے, خوشی کے ساتھ بائک کے اوپر سخت ٹھنڈ میں, سردی میں, بارش میں نہیں جا رہے, مجبور ہیں. تو آپ نے وہاں پر ایز اے سٹیزن کیا آپ نے بتانا کہ جی میں نے 2-4 سال میں اتنے کروڑ پیسے کما رہی ہوں, اور اب وہ کروڑ آپ نے احسان کرنا ہے, دنیا کو دکھانا ہے, پاکستان کو دکھانا ہے. یہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور اگر آپ اسی طرح کہیں گے جی ہاں جی میرے اوپر میرا مرشد سدھو موسے والا اور میرا یہ اور میرا وہ, تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو آپ دیکھ لیں, اٹس انفارچونیٹ. اور آج کی آپ دیکھیں نا وہ میڈیا جس کے اوپر آپ آ کے بڑے درلے سے باتیں کر رہے ہوتے, کل اسی میڈیا نے آپ کے ساتھ بھی دیا تھا. انہوں نے کیوں ساتھ دیا تھا؟ انہوں نے اس لیے کہ یار اچھی بات نہیں ہے, چلیں ہم قانون کی, آئین کی بات کرتے ہیں, عدالت میں کسی کو تھپڑ نہیں مارنے چاہیے, لیکن اس میں اگر آپ پوری پکچر دیکھیں گے, پکچر مکمل طور پر دیکھیں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسی 20 غلطیاں ہیں رجب نے کی, جس کے بعد جو ہے وہ یہ تو چلے وکلا تھے, انہوں نے بڑا دھیان سے جو ہے وہ کہا کہ چلے سمجھا دیں, ورنہ وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی ہمارا جب انفلوئنس ہے اور آپ یوٹیوبر ہیں, آپ ایک اور چیز ہے کہ آپ ہماری طرح جرنلسٹ بھی نہیں ہیں, تو آپ نے جب یہ بات کرنی ہے, جیسے آپ نے وہ ایک جس کے اوپر آپ کے اوپر سنگین الزامات ہے, جس دفعہ کے تحت میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, تو آپ چونکہ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ کی کوئی ایسی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, آپ نے صبح اٹھنا ہے رات تک اپنا انٹرٹینر ہے, تو انٹرٹینر کو ہمیشہ انٹرٹینر کے طور پر ہی رہنا چاہیے. آپ سے بڑے بڑے اداکار ہیں پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بات کو جس طرح سے پیش کیا گیا اس کے پس پردہ آخر وجہ کیا بنی اس کو بیان کرنا بہت ضروری تھا. جو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو تھپڑ تھے یہ اس سدھو موسے والا کی روح کو پڑے جو اس کے اندر آ گئی تھی انفارچونیٹلی, جو روڈ بیہیویئر تھا. اینڈ اب جو ہے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اگر وہ انٹرٹینر ہیں تو انٹرٹینمنٹ تک ہی محدود رہیں. آپ بہترین انٹرٹینمنٹ آپ کر سکتے ہیں, بہت اچھا پرن کر رہے ہیں, اور آپ کے پوسچر گیسچر سے معاشرے میں انفلوئنس پیدا ہوتا ہے. اور یہی ہمارے بہت سارے اس وقت ہم ڈیجیٹل پر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہی پھر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بڑے جو ہے وہ طریقے سے کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے وہ کہنا جی آپ کا اتنا کیلیبر نہیں ہے, جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک طرف یہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے نا کہ اگر کچھ کیا تھا تو رجب کو تھپڑوں کی بجائے وکلا کو چاہیے تھا کورٹ میں لے کے جاتے, تو بھائی آپ کے انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ بلاک کروائے, کچھ بھی کروایا, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا اتنا کیلیبر نہیں ہے؟ آپ آن سکرین آ کر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ انہیں بھی وہی جواب اپنے انداز میں نہیں دیتے, آپ کا اتنا کیلیبر نہیں ہے, آپ کی اتنی ورتھ نہیں ہے, آپ بھی اسی ذریعے دیتے. خیر اس پر یہ ہم نے دیکھا کہ کل سے یہ ایشو تھا, اور اس پر میں نے جلدی بھی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو ایکچوئل وجہ کیا بنی, اور اس وجہ کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کو بتایا بھی جائے اور یہ ویڈیو بھی دکھائی جائے کہ یہ پہلے والی ویڈیو تھی. پھر اس کے بعد یہ آپ ساتھ ساتھ ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اور رجب بٹ جو ہے وہ اس کے بعد پھر وہاں پر گئے, اور علی شفاق صاحب جو ہیں ان کا انہیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے, وہ ساتھ تھے.
میاں علی اشفاق صاحب, اور جس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ انہیں ریسکیو بھی کیا اور ساتھ ساتھ پھر لے کے بھی وہ چلے گئے. اور خیر ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے, کسی کو تھپڑ نہیں مارنے چاہیے, قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں بھی اپنی زبان کا جو الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. دیکھتے رہیے زوئے منشا یوٹیوب چینل.